बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सबसे पहले बज़्म उर्दू प्रोग्राम में आप लोग का खैर मक़दम करता हूँ। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से मुस्लिम कौम की समाजी, मासी, इक़्तिसादी, माली, तहज़ीबी यानी सक़ाफ़ती और तालीम व सेहत के मुताल्लिक़ मौजू पर गुफ्तगू होंगी। मुहतरम नाज़रीन, दीनी व मिली भाइयों, सामईन व सामियात, आज मैं आप हज़रात के गोशे गुज़ार एक ऐसे मौजू के हवाले से गुफ्तगू करूँगा जो हमारे माशरे और समाज का बहुत ही हसास और सुलगता हुआ मौजू है, जो हमारे माशरे और समाज के हर फर्द इससे परेशान हाल नजर आ रहे हैं, और वो है जहेज का मसला। मेरे दीनी भाइयों, अगर हम शरीयत इस्लामिया के नसूस का तज्जिया करें, शरीयत इस्लामिया के जो नसूस हैं उसके बारे में गौर करें, तो ऐसी सूरत में निकाह को शरीयत इस्लामिया ने बहुत सादे अंदाज में करने का हुक्म दिया है, क्योंकि निकाह करना एक इंसानी फितरत का तकाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों में, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, उनके अंदर शहवत को वदीयत कर दिया है, और उस शहवत की तकमील के लिए जो जायज़ तरीक़ा शरीयत इस्लामिया ने रवाज दिया है वो निकाह का है। यकीनन शादी ब्याह और निकाह ये एक बेहतरीन और पाकीज़ा रिश्ता होता है। इस रिश्ते के ज़रिए से अक़्द निकाह एक ऐसा बंधन होता है जिसके ज़रिए से दो अजनबी दिल आपस में मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं होता है, बल्कि आपस में दिल उनके इस तरह से मिल जाते हैं, उल्फत व मोहब्बत का इस कदर मुजाहरा होता है कि एक शख्स दूसरे पर अपने आप को फिदा कर देता है। यानी हकीकी मानों में बहुत ही गहरी मोहब्बत इस अक़्द निकाह के बंधन से, अक़्द निकाह में जो ईजाब व कबूल होता है, इस रिश्ते से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये वदीयत कर दी जाती है। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, गर्चे उलमा ने उस पर कलाम किया है, मुहद्दिसीन ने उसके सेहत के हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन हकीकत में उसका माना सही होता है। एकदम हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है वो उसका अक्कासी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी ब्याह के ज़रिए से जो मोहब्बतें मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होती हैं, उसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम युरा लिल मुतहाब्बैनि मिथलुन निकाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस निकाह के जरिए से जो मोहब्बत होती है मियाँ बीवी के दरमियान, ऐसी गहरी मोहब्बत नहीं देखी गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह रूम की आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, उसके जो रिश्ते होते हैं, उससे जो मोहब्बतें वजूद में आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अपनी निशानियों में शुमार किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह रूम की आयत में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। क्या लोगों, ये मेरी निशानियों में से है, मिन आयातिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ही जिन्स में से तुम्हारा जोड़ा बनाया। यानी इंसान का जोड़ा इंसानों ही में से बनाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे जोड़े का फायदा क्या होता है,
جب دونوں جوڑے آپس میں نکاح کے بندھن میں جب بندھ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جوڑا بنایا تاکہ ہر شخص، عورت اپنے شوہر سے فائدہ اٹھائے، شوہر اپنے بیوی سے فائدہ اٹھائے، یعنی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دلی سکون حاصل کرے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے شادی بیاہ کے طریقے کو بہت آسان اسلوب میں انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے گارجینوں، اے سرپرستوں، جو تمہاری بیٹیاں ابھی شادی نہیں ہوئی ہیں، جن کی جو غیر شادی شدہ ہیں، تم ان کی شادی کروا دیا کرو۔ وَأَنكِحُوا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اولیاء الامور کو، گارجینوں کو، سرپرستوں کو شادی کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کی وہ بیٹیاں جو شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں کر دیا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے شادی بیاہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے ہوئے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباہ، جو شخص شادی بیاہ کے مصاریف اور اس کے خرچے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جمع کی طاقت رکھتا ہو تو وہ شادی کر لے۔ فلیتزوج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے اور امر یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ فلیتزوج، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں جیسے ہی ان کے پاس استطاعت ہو جائے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے فوائد کیا ہیں، شادی کے ثمرات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، اجنبی جو محرمات ہیں ان کی طرف اس کی نگاہیں نہیں اٹھتی ہیں۔ شادی بیاہ کے ذریعے سے جب انسان شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو اس کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، اس کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا فلسفہ بتلایا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی بیاہ کے ذریعے سے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے بہت تلقین کی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی کہہ دیا میری امت میں جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان دونوں چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت ہو جائے، زبان کا استعمال اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنے لگے، اور دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے یا اپنے خواہشات کو جائز طریقے سے وہ پورا کر لے، حرام چیزوں میں حرام طریقے سے زناکاری کے ذریعے سے اپنے خواہشات کو پورا نہ کرے بلکہ جائز طریقے سے کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ رسول کی گارنٹی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ مومنین کی عظیم صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مومنین کی بہت ساری صفتیں ذکر کی ہیں اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنین کا صفت کا ذکر کرتے فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے کرتے ہیں۔ اور میرے دینی بھائیوں، اگر ہم نے شادی بیاہ کر لیا تو وہ احسن الفرج، تو یہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہت ہی معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے شادی کے مسئلے کو بہت آسان رکھا ہے، اس کے اندر کوئی تام جھام نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جبکہ محدثین نے اس پر بھی کلام کیا ہے، محدثین نے اس حدیث پر نقد کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا معنی درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم نکاح برکت کے اعتبار سے وہ نکاح ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو۔ برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں کم تکلفہ آئے، جس میں کم خرچ ہو۔ آج ہم اس حدیث کو دیکھیے اور اپنے سماج کو دیکھیں، آج ہمارے سماج کا رجحان یہ ہے کہ سب سے معیاری شادی وہ ہوگی جس میں سب سے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں، سب سے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں، سب سے مہنگی شادی ہو، سب سے بہترین شادی ہوگی۔ ہمارا یہ عمل
ہمارا یہ تصور ایک دم شریعت کے مخالف ہوتا ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے سب سے عظیم نکاح، سب سے برکت والی نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچے ہوں، کم تکلفہ آئے، اور ہمارے سماج کے لوگ کہتے ہیں سب سے عظیم شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ پیسے خرچ ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، شادی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، خود صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے۔ صرف ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس جمی ہوئی تھی۔ ایک خاتون، ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رغبت ظاہر نہیں کی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب صحابی رسول نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے شادی کرنے کے راغب نہیں ہے، تو ایک صحابی رسول اسی مجلس میں سے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس عورت سے میری شادی کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابی تمہارے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ انتظام ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں، جاؤ کچھ تلاش کر کے لاؤ تاکہ وہ مہر متعین کر دی جائے۔ صحابی رسول اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر میں تلاشتے ہیں، کوئی چیز نہیں مل پاتی ہے۔ خائب و خاسر ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کرنی ہے لیکن میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک تہبند ہے، ایک چادر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آدھی چادر میں اس کو اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دے دوں اور آدھا میں استعمال کروں۔ یہ غربت کا عالم تھا لیکن پھر بھی شادی کرنا چاہتے تھے، پاک دامنی تراشتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس چادر سے کام بننے والا نہیں ہے، اگر وہ چادر وہ استعمال کر لے گی تو تم ننگے ہو جاؤ گے اور ایسی صورت میں کوئی بھی شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ جاؤ دوبارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس صحابی رسول کو بھیجا، کہا جاؤ کوئی بھی چیز تلاش کر کے لاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے مخاطب ہو کر کے کہا اے میرے صحابی جاؤ اپنے گھر میں لوہے کا کوئی چھلا، لوہے کی کوئی انگوٹھی لے آؤ اور وہ مہر دے کر کے میں تمہاری عقد کروا دوں، میں تمہاری شادی کروا دوں۔ صحابی رسول دوبارہ اپنے گھر جاتے ہیں، تلاشتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی ان کے گھر میں میسر نہیں ہے۔ یہ یہ غریبی کا عالم ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی دل میں شادی کرنے کی رغبت ہے، خواہش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، چھلا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں صورتیں یاد ہیں، مجھے فلاں صورتیں یاد ہیں، گنوانا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملکتو کہا، اور دوسری روایت میں ہے زوجتو کہا بما معک من القرآن۔ اے صحابی رسول جاؤ تم اس عورت کو جو تمہیں صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو یاد کروا دو۔ یاد کروانا، صورتوں کا یاد کروانا، اسی کی اجرت یہ مہر بنا دی گئی، مہر قرار دے دی گئی، اور گویا کی چند صورتوں کو اور اپنی بیوی کو یاد کروا دے یہی مہر قرار دے دی گئی۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، مہر دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ نکال دیا اور کہا کہ جاؤ جو صورتیں تمہیں یاد ہیں تم اپنی بیوی کو یاد کروا دینا اور یہ مہر کے قابل ہو جائے گی اور یہی تمہارا مہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں قرآن یاد ہے، جو تمہیں صورتیں یاد ہیں، یاد اس بیوی کو کروا دینا یہی تمہارے مہر ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی وہ صحابہ کرام ہے جو اپنی شادیاں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کیا ہمارا عمل، کیا ہمارا ایمان ان سے اعلیٰ ہے؟ کلا و حاشا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی عدالت کی گواہی دے دی ہے کہ سارے صحابہ، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے صحابہ عدول ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی عدالت کی گواہی قرآن مجید میں دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرے دینی بھائیوں کتنی سادگی تھی۔ حضرت عبد الرحمن مدینہ منورہ کے اندر تشریف رکھتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بارات نہیں لے جائیں گے، میرا فلاں رشتہ دار مجھ سے غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف
सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं। हजरत अब्दुर्रहमान ने शादी कर ली, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं होती है। मदीना मुनव्वरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान कोई गरीब आदमी नहीं थे, उस वक्त के मालदारों में इनका शुमार होता था। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान के हाथों में कुछ जर्दी देखी, कहा अब्दुर्रहमान ये क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली है। सुभान अल्लाह, ये शादगी होती थी। रसूल मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वक्त के हाकिम हैं, उनको भी खबर नहीं है। इतनी सादगी के साथ सहाबे किराम अपनी शादियां कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम वलीमा कर डालो, अवलिम वलो बिशाद, तुम वलीमा कर डालो। मेरे दीनी भाइयों, ये तरीका होता था। लेकिन आज हम जब अपने माशरे और समाज का जायजा लेते हैं तो ऐसी सूरत में रोना आता है। जिसके पास बच्चियां होती हैं उसकी नींदें हराम हो जाती हैं, और उसकी वजह यह है कि आज हमारे समाज ने इस शादी ब्याह के रसूमात को इतना इस हद तक इसमें गुलू कर दिया है, और ऐसे ऐसे रसूमात, ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर दिए हैं जो हकीकत में जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी रिश्ता तय होने से लेकर के वलीमा करने तक ऐसे ऐसे रवाज होते हैं। जो ही यानी रिश्ते की बात शुरू होती है, पहला खुतबा यह होता है रिश्ता तय हो गया, बातचीत हो गई, हम लड़की को देखने आएंगे। लड़की को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखतूबा को देखने के हवाले से जिक्र किया है, शरीयत साथ दे रही है, लेकिन पूरे खानदान, पूरे घर वालों को बाराती की शक्ल में आप लड़की को देखने मत जाइए। आज हमारे समाज का रवाज क्या है? 2-2, 3-3 गाड़ियां भर करके डाकुओं की तरह जाते हैं, हम उसके घर बच्ची को देखने आए हैं। और जबकि हकीकत यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लड़की को देखने की जो तरीका बतलाया है, जिसकी बीवी होने वाली है, खातिब जो जिसकी शादी होने वाली है, वो लड़का खुद देखे, और बहुत ही सादगी के साथ, कोई तामझाम नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे समाज का मामला क्या है? रिश्ता तय हो गया, हम फला दिन लड़की को देखने आते हैं, इतने तादाद होगी, इतने सामान चाहिए, ये खाना होगा, अव्वले वहला से हमारी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। मेरे दीनी भाइयों, शरीयत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मुमकिन हो तो तुम अपने होने वाली बीवी को, अपनी मखतूबा को देख लो, कोई तामझाम नहीं होना चाहिए, लड़की को सादगी से देख करके आप चले आइए। हमारे समाज का इंसान लड़की को दिखाने ही में उसकी कमर टूट जाती है, और अभी बारातियों को खिलाना, जहेज के सामान फराहम करना, यह भी उसका दर्द सर बना होता है। मेरे दीनी भाइयों, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। रिश्ता तय हो जाता है, लड़की को देखने के लिए मामला खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में शादी की तारीख मुतय्यन हो जाती है, इतनी लंबी फहरिस्तें थमा दी जाती हैं, मुझे फला कंपनी का फला सामान चाहिए। मेरे दीनी भाइयों, और दलील क्या पेश करते हैं? कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपने जहेज के तौर पर दिया था। मेरे दीनी भाइयों, ये सरासर गलत फहमी है, नस की तावील है, बेजा इस्तेमाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को जहेज के नाम पर कोई चीज नहीं दिया। असलन हुआ यह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कफील थे। आपने इनकी नशोनुमा की थी, इनकी परवरिश की थी। जब इनको शादी ब्याह के रिश्ते में जोड़ना चाहा तो आपने इनको घर बसाने के लिए चंद चीजें, दूसरी रवायतों में आता है कि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैसे ही से वो सामान खरीद करके आपने हजरत अली का घर बसाया था। मेरे दीनी भाइयों, जहेज के नाम पर जो इतनी लंबी फहरिस्तें थमाई जाती हैं, शरीयत से, अल्लाह की कसम, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ तौर पर फरमा दिया कि सबसे बरकत वाली निकाह वो होती है जिसमें कम खर्च हो। मेरे दीनी भाइयों, हम शरीयत के उसूल पर अमल करने की कोशिश करें, शरीयत के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं उस पर अमल करें, क्योंकि आज इसी जहेज की वजह से जो हमारे माशरे में बेजा रसूमात रवाज पा चुके हैं, इन्हीं रसूमात की वजह से ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे जराइम हमारे माशरे में रूनमा हो रही हैं जो हकीकत में हमारे माशरे और समाज को खोखला कर रही हैं। यही वजह है कि हमने जहां एक तरफ जहेज के मामले को इतना हाईलाइट किया, फोकस किया, तो दूसरी तरफ जो हमारा इस्लामी हक था
میراث میں ہم نے اپنے بچیوں کو مکمل طور سے محروم رکھا۔ میرے دینی بھائیوں، یہ جہیز کی کرامات ہیں، جہیز ہی کے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے آج پورے معاشرے میں ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ہم میراث کا حق نہیں دیتے ہیں۔ جبکہ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے میراث کے حوالے سے کہا یہ میراث دینا، سب کا حصہ جتنا شریعت اسلامیہ نے متعین کیا ہے اس کا دینا، یہ رب کائنات کا وصیت ہے، رب کائنات کی وصیت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتے چلوں کہ حقیقت میں شریعت اسلامیہ کا یہ واحد مسئلہ ہے، شاید یہ واحد مسئلہ ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے، قرآن کریم نے اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہو۔ میراث کے علاوہ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہو۔ قرآن کریم بہت ہی اختصار کے ساتھ مسائل کو ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ نماز اتنا اہم مسئلہ ہے لیکن قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کی تفاصیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، جب ترکے کی بات آتی ہے، میراث کی بات آتی ہے، پراپرٹی اور جائیداد کو تقسیم کرنے کی بات آتی ہے، تو قرآن کریم بہت ہی تفصیل کے ساتھ سارے لوگوں کے حصے قرآن کریم خود متعین کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ نازک ہے، مسئلہ خطیر ہے، اس میں ہمیں تساہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج ہم نے جہیز کو رواج دے دیا اور میراث کا جو مسئلہ تھا ہم نے اس کو نسیہ منسیہ کر دیا، مطلق طور پر بھلا دیا۔ یہ جہیز کی کارستانیاں ہیں، یہ جہیز کے کارنامے ہیں۔ ایسے ہی اس جہیز کے جو خطرات ہیں، جو جرائم ہیں، اس سے جو جرائم وجود میں آتے ہیں، اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک جرم یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے بھائی، بچہ اپنے رحم مادر میں ہوتا ہے اور شکم مادر ہی میں بچیوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، دواؤں کا استعمال کر کے حمل کو ساقط کرا دیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، باقاعدہ نئی ایجادات کے طریقے کو اپنا کر کے ہمیں حمل ہی میں ہم بچیوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ اور بہت سارے افراد، ویسے تو اصولی طور پر حکومتوں نے اس پر بین لگا رکھی ہے، لیکن پھر بھی ناجائز طریقے سے، غیر اصولی طریقے سے باقاعدہ ہم الٹرا ساؤنڈ کروا کر کے جو اپنے ہمارے سروں پر ان بچیوں کا بوجھ نہ بننے پائے، ہم رحم مادر ہی میں حمل کو ساقط کروا دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس خدشے سے تاکہ بچیاں ہمارے اوپر بوجھ نہ بنے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ تو زمانے جاہلیت کا معاملہ تھا۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، جب کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہو جاتی تھی تو اپنا چہرہ چھپائے یہ پھرتا تھا اور لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو بتانا یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ آج وہی ماحول، جاہلیت والا ماحول دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ جس کے گھر میں 4-5 بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو عار محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی بچیاں ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے حوالے سے بے جا رسومات جو رواج پا گئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ ایسے ہی انہی جہیز کی وجہ سے آج معاشرے اور سماج میں بہت سارے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی جان دینے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ بچی کسی طرح سے باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے، لیکن اس کے سسرال میں اتنے تانے سہنے پڑتے ہیں کہ وہ بچی جہیز نہ لے جانے کی وجہ سے بچی ان گھر والوں کی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیے خودکشی کا جو جس طرح سے رجحان ہمارے سماج میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بچیاں اپنے آپ کو اپنا گلا دبوچ لیتی ہیں یا اسی طرح سے اور دیگر دواؤں کا استعمال کر کے اپنی جانیں ہلاک کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سسرال والوں کے جو مطالبات تھے ان کے والد نے، ان کے بھائیوں نے پورا نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی معاشرتی جرائم جو اس جہیز کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، انہی میں سے بہت سارے اولیاء، بہت سارے بچیوں کے باپ سودی کاروبار، سودی لین دین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رسومات ان کو ادا کرنا ہے۔ اگر اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جہیز کے مطالبات پورا کرنے کے لیے باپ اپنے بینکوں کا رخ کرتا ہے اور لون پہ لے کر
کر کے سود پر جو حرام ہے شریعت کی نظر میں باقاعدہ اس سود کی حرمت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے لوگوں سودی کاروبار کرنا چھوڑ دو اگر تم اپنا نام مومنیت میں شامل رکھنا چاہتے ہو. اور آگے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت کریمہ فرمایا اور اگر اے لوگوں اگر تم نے سودی کاروبار کرنا نہیں چھوڑا تو ایسی صورت میں تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنا خطیر جرم ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی لڑکیوں کے باپ لڑکی کے جو بھائی ہوتے ہیں جب جہیز کے مطالبات کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی صورت میں اپنا رخ بینکوں کی طرف کرتے ہیں اور سودی کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچیوں کے جو جہیز کے مطالبات ہیں وہ سب پورے کر سکیں. میرے دینی بھائیوں یہ جو حرام چیزیں چاہے وہ خودکشی کا معاملہ ہو یا سود بیاج پر معاملہ داری کرنے پر مجبور ہونا ہو یا اسی طرح سے بچیوں کا قتل ہو یا اسی طرح سے میراث کو ترک کر دینا ہو, یہ سب جرائم جو ہمارے معاشرے میں وجود میں آتے ہیں اس کا سبب جہیز ہے, اس کا سبب وہ بیجا رسومات ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے دینی بھائیوں شریعت نے شادی بیاہ کے رشتے کو آسان قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شادی بیاہ ایک فطرتی تقاضا ہے, یہ فطرت ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے. الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو جو لوگ اس میں ملوث ہیں الہ العالمین تو ان کو ہدایت دے دے. ناظرین آج کا بزم اردو پروگرام آپ لوگ کو کیسے لگا؟ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ لوگوں کا مشورہ اور سجھاؤ کی ہمیں ضرورت ہے. آج کا بزم اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتہ اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں عبدالسلام خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.